نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने गुज़िश्ता 20 रमज़ानों में सूरह आल इमरान की 20 रुकू का मुतालिया मुकम्मल किया और आज इस सूरत का खुलासा एक इख्तिसार के साथ पेश करना मतलूब है। सूरह आल इमरान के तारुफ में हमने जाना कि ये सूरत 4 खुतबों के शक्ल में नाजिल हुई मुख्तलिफ औकात में। इनमें से 2 खुतबे जंग ओहद से पहले, 2 खुतबे, एक खुतबा जंग ओहद के बाद, जबकि एक खुतबा 9 हिजरी में फतह मक्का के बाद नाजिल हुआ। इस तरह इसका ज़्यादातर हिस्सा जंग ओहद से पहले या बाद में नाजिल हुआ है। इसके मुखातिब अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई और अहले ईमान यानी ये उम्मत हैं। अहले किताब से मुराद यहूदी और ईसाई दोनों हैं और दोनों ग्रोहों को इस्लाम की दावत पेश की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में, उनकी ज़बान से उनके अकायद में जो खराबियां थीं उनको दूर की गई। उनके जो सवालात थे उनके सवालों का जवाब दिया गया। अहम मज़ामीन पे अगर हम निगाह डालें तो वो इस तरीके से हैं कि सबसे बड़ा मज़मून जो इस सूरत के अंदर बार बार आया वो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और माबूद मानने से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से है कि इंसान अल्लाह ताला को सिफ़ात के हिसाब से जाने। जिस तरीके से ईमान मुजमिल में भी हम पढ़ते हैं कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही, कि मैंने अल्लाह ताला पर ईमान लाया जैसे कि उसके नाम और उसकी सिफ़ात से जाहिर है। तो इस तरह उसकी सिफात में है कि अल्लाह ताला देख रहा है, तो इंसान इस बात को महसूस करे कि वो इंसान के सारे आमाल से बाखबर है। अलीम बिदात सुदूर है तो उसको ये यकीन हो कि वो अल्लाह ताला उसके दिलों के हाल का भेद जानता है। इसी तरीके से वो माफ करने वाला है, सजा देने वाला है। ये सब जो अल्लाह ताला के अस्मा हैं, तो यानी अल्लाह ताला को जानना अल्लाह ताला की सिफात के एतबार से है कि इंसान को पता हो कि अल्लाह ताला हमारा कैसा है। दूसरा मज़मून, अहले किताब को इस्लाम की दावत दी गई और यहूदियों को भी और ईसाइयों को भी, और बता दिया गया कि दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, कि इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर तुम कोई और मजहब और कोई और तरीका जो तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक या थोड़ी सी कीमत वसूल करके अपनी दुनिया को बनाने के लिए अगर तुमने ईजाद किया है तो वो तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। फिर अहले यहूद को खुसूसी तौर पर और ईसाइयों को उमूमी तौर पर दीन इस्लाम में बताया गया कि कोई सुलूक नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है। ये नहीं हो सकता कि बनी इसराइल के पैगंबरों को माना जाएगा और बनी इस्माइल के पैगंबरों को नहीं माना जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ने जिसको भी नबी बनाकर भेजा उसको मानना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों का रवैया तो इस तरीके से है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, कि मुसलमान जो हैं कहते हैं कि हम किसी में फर्क और तफरीक नहीं करते, सबको मानते हैं। अहले ईमान का रवैया जिंदगी के हवाले से कि उसका हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसलिए कि इंसान को मौत का नहीं पता कि कब किस लम्हे उसकी मौत आ जाए, इसलिए हर लम्हा उसकी इताअत में गुजरना चाहिए, और तभी ये मुमकिन है कि उसकी जब मौत आए तो वो मुती व फर्माबरदार हो और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसकी मौत ना आए। फिर इस सूरत के शुरू में ये फरमाया गया कि मुतशाबिहात और मुहकमात दोनों तरह के अहकामात इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, और इसमें हमने शुरू में तफसीली बात की कि मुतशाबिहात क्या हैं और मुहकमात क्या हैं। इसलिए फरमाया गया कि अहले ईमान जो हैं वो मुहकमात आयात की बुनियाद पर अमल पैरा होते हैं और मुतशाबिहात के अंदर ज़्यादा नहीं घुसते।
پھر یہودیوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت عزتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہودیوں کے پاس نبوت کا ایک مسلسل سلسلہ تھا جس کی انہوں نے قدر نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت آخری نبی بنی اسماعیل میں ان کو مبعوث کیا۔ اس لیے اب اگر یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث کیا ہے تو تمہیں خاندان کی یا اپنی ناک کی عزت کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر نبی کو ماننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور جس امت میں اور جس نسل میں چاہے نبی کو بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کے زیادہ قریب تر ہیں ان کی تعلیمات کے، جبکہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین جو بات کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو پھر فرمایا گیا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ وہ تو ایک یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر ان کو بھی فرمایا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ وہ یہودی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کی طرف سرنڈر کرنے والے تھے، اپنی ساری کی ساری اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کو ان کی جو عقیدے میں مسئلے مسائل تھے اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ تم لوگ جس عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کے قائل ہو یہ غلط ہے۔ وہ تین خداؤں کو مانتے تھے کہ ایک اللہ، ایک اس کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے روح القدس۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ایک وحدہ لا شریک ہی ہے، ایک طرف تمہارا عقیدہ توحید کا ہے جبکہ دوسری طرف تم عقیدہ تثلیث کے قائل ہو، اور یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور تمہیں عقیدہ توحید کا قائل ہونا چاہیے جس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں دی تھی۔ تقوی اختیار کیا جائے جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو بہت زیادہ ہے، ہم کس طریقے سے تقوی اختیار کریں؟ تو قرآن مجید میں پھر دوسری جگہ آیا کہ تقوی اختیار کریں جتنا آپ کے بس میں ہو، فَمَسْتَطَاعُوا کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس طرح تقوی انسان اتنا اختیار کرے کم از کم جتنا کہ اس کے بس میں تو ہے۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو جو فضیلت عطا کی گئی بنی اسرائیل کے اوپر، اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ اس کا نصب العین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کی انفرادی اور اجتماعیت اور اپنی دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا کہ جو شخص اجتماعی یا انفرادی حیثیت میں دنیا میں جتنی بڑی حیثیت رکھتا ہوگا اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان اسباب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شامل تھی، دلوں میں مال کی محبت کا غلبہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا شک تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کے گروہوں کی آزمائش کی جائے، اور مسلمانوں کے گروہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک سچے ایمان والے اور ایک کمزور ایمان والے جن کی ابھی پوری طریقے سے تربیت نہ ہوئی تھی، یا منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو علیحدہ کرنا چاہا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے حوالے سے بتایا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معلم کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کا فریضہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ چار کام قرآن مجید کے اندر ان کی ڈیوٹیز سورہ جمعہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو ان کو یتلو علیہم آیاتہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو صبر اور تقوی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا
اور سورت کے اختتام میں عقلی دلائل دیتے ہوئے عقل مندوں کو کائنات کی جو مختلف امور ہیں اس پر غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اگر کوئی شخص اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہو تو ان نشانیوں کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے۔ اب اگر وہ یہ پہچان لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ان کے سامنے آ گئی ہے اس پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے ہجرت، انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ پر ثابت قدمی دکھائی ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ کافروں کا اس دنیا کے اندر خوشحالی انہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے کہ کافر اتنی اچھی دنیا کی زندگی کیوں جی رہے ہیں اور مسلمان آزمائش میں کیوں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، جبکہ سارا کا سارا حصہ اہل ایمان کے لیے رہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جو آزمائش اور مشکلات اس دنیا میں رکھی گئی ہیں اس کا مقصد مسلمانوں کے درجات کو، اہل ایمان کے درجات کو بلند کرنا، جبکہ ان کے اندر سے اگر کوئی ایسا حصہ موجود ہے جس میں کچھ لوگ کھوٹے ہیں ان کو علیحدہ کرنا مقصود ہے۔ سورت کے اختتام میں 4 آیات، 4 خصوصیات بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو ان چاروں خصوصیات سے خصوصیات سے لبریز ہونا چاہیے، اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز صبر ان کے اندر ہونا چاہیے کہ حق پر جمے رہنے کے لیے ان کے اندر سٹیمنا ہونا چاہیے، ان کے اندر ظرف ہونا چاہیے۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر چلنے پر صبر ہونا چاہیے، اور شیطان جو ورغلاتا ہے اس کے حوالے سے ان کو اللہ کی احکامات پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ پھر مثابرت کہ حریف کے مقابلے میں جرت، بہادری اور مسلسل کوشش والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا عمل مسلسل کوشش کے ہی تابع ہے۔ انسان اگر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی جو عمل ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، اور کوشش اگر اس کی آگے آگے رہتی ہے تو عمل بھی اس کی پیچھے پیچھے آتا چلا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مرابطہ فرمایا گیا کہ مسلسل اپنی تیاری رکھو، جسمانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور ہر اس لحاظ سے جو کہ اس دنیا میں ہم کاموں کے لیے کرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مہم درپیش ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو تیار رکھے گا تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچا مجاہد بن سکتا ہے، ورنہ تو انسان اپنے مسائل میں ہی الجھا رہے گا اور اپنی ہی جو مختلف کیفیات ہیں اور جذبات و احساسات ہیں اس کے اندر کھویا رہے گا، اور اس کو اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف بلانے یا اس میں کچھ سوچنے یا کر گزرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور چوتھی چیز تقویٰ ہے کہ انسان اس کیفیت میں رہے کہ انسان محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا بندہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کیفیت کے بعد کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی اسی تقوی کا اصول ہے۔ اس طرح یہ سورت جو کہ 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے، ہم نے اس کا پورا کا پورا ایک اختصار کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے قرآن مجید کو پورا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سب سننے والے اس کو اپنے ٹائم میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں، نہ صرف اس کو پڑھیں بلکہ قرآن مجید کی جو باقی صورتیں ہیں ان کا بھی تفصیلی مطالعہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر کریں، جو تفسیر اچھی لگے اس کا مطالعہ کریں، اور اپنے اوقات کی تقسیم کار کریں، اور اس میں قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی ترجیحات میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت احادیث کو بھی اپنی ترجیحات میں رکھیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔